आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त फौज ने आपको इलेक्ट नहीं किया है। आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज के कंधे के ऊपर आप यहां 10 साल बैठेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, आप इस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इक्तदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पहले आपने 9 मई किया जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ताकि आप इस बहाने पीटीआई को मुकम्मल तौर पर क्रश कर दें। जब इलेक्शन हुए, पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया, अगले दिन आपने यही इलेक्शन पीटीआई का चोरी करके आपने दूसरे सजाशुदा लोगों को वो इलेक्शन दे दिया। आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा, इसके लिए आप 36वीं आईनी तरमीम लेकर आए। इस तरमीम से आपने जजेस को एक सरकारी इदारा बना दिया, इनको कंट्रोल में ले आए। नंबर 3, एक और बात थी कि आपने मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर दिया। और बड़े साल लगे थे कि हमारे मीडिया कुछ हद तक आजाद हुआ था। बड़े सालों बाद जमहूरियत तरक्की कर रही थी, बड़े साल लगे कि अदलिया भी अपने आप को बेहतर कर रही थी। आपने इन तीनों चीजों को, यानी रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, इंसानों के साथ रवैया, जुल्म की जो दास्तानें जो खुली हुई हैं जब से 9 मई हुआ वो सबके सामने है, ये सारे तबाह हो गए। नंबर 4, इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ी चीज इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है। पाकिस्तानी तारीख में इन्वेस्टमेंट इन्हीं वजूहात की वजह से कम हो गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि आज आपके 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ये तो खान साहब पिछली रिपोर्ट बता रहे हैं ना, अब नई रिपोर्ट आई ना सैलाब के बाद, तो पता चलेगा कि ये लोग 50% से भी बढ़ गए हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत का इंडेक्स है। अब तक जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, इस हुकूमत ने 3 साल में उतना ही कर्जा डबल कर दिया। यानी जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक लिया गया ना, इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन तक, उतना ही कर्जा ये हुकूमत ने पिछले 3 साल में ले लिया। ये सिंपल मैं आपको करूं, मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया भी था, थोड़ा ही फर्क रह गया अभी। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इमरान खान के दौरे हुकूमत तक पाकिस्तान ने लिया, 70 सालों से ज्यादा की एक तारीख है, 75 साल तक जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया, उतना कर्जा इन्होंने 3 साल में ले लिया। ये है आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुश्तरका कारकर्दगी। और जो SIFC इन्होंने बनाई है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? वो एक बड़ा फेलियर है। उसने पाकिस्तान को टके का कुछ नहीं दिया। 78 साल की, यानी 1972 के बाद, अगर पाकिस्तान की सारी तारीख आप उठाएं तो 1972 के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ पिछले 53-54 साल में कि पाकिस्तान में इतनी कम सरमायाकारी आई है। बेड़ा ही गर्क हो गया सरमायाकारी का, कि सरमायाकारी के लिए आर्मी चीफ ने एक इदारा बनाया था, SIFC। ये तो हालात है। अच्छा, इसके बाद जी वो कहते हैं कि $47 बिलियन था पहले, अब $90 बिलियन तक चला गया है। आपने इस कौम को दुगना कर्जा करके मकरूज कर दिया है। अच्छा जी, एक और सबसे आम पॉइंट अफगानिस्तान का है। चौथी या 5वीं दफा ये मैंने कहकर भेजा है कि सबसे पहले आपने अफगानिस्तान को धमकियां दी, उसके बाद यहां जो अफगानी थे उनको धक्के देकर पाकिस्तान से निकाला गया। वो 3-3 नस्लों से यहां बैठे हुए थे, उनको धक्के देकर निकाला गया। फिर आपने वहां बमबारी की। आप ये चाहते थे कि वहां से पाकिस्तान के ऊपर हमला हो और आप ये कह सकें कि हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, और जो एंटी तालिबान है वो आप इनको बता सकें कि आप हैं वो मुजाहिद जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि देखें, एक प्रेडिक्शन मैंने इलेक्शन से पहले की थी। ये इमरान खान साहब एक पेशन गोई भी उन्होंने की आज, और ये बड़ी खौफनाक पेशन गोई है। और जितनी पेशन गोइयां इमरान खान साहब ने की है ना गुज़िश्ता चंद सालों में, वो सारी ठीक साबित हुई है। उन्होंने बताया था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आपने देखा हो गए। उन्होंने बताया था कि ये मेरी हुकूमत बेशक गिरा देंगे, लेकिन मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वो भी हो गया। उन्होंने कहा था लोग मेरे साथ खड़े होंगे, वो भी हो गया। ये भी कहा कि ये मुझे जेल में डालेंगे लेकिन तोड़ नहीं सकेंगे, वो भी हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जेल से बैठकर इलेक्शन जीत जाऊंगा, वो भी हो गया। अब इमरान खान साहब ने बहुत सारी और बातें की हैं जो ठीक साबित हुई हैं। अब वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब कि एक प्रेडिक्शन मैंने इलेक्शन से पहले की थी, जब सबका ख्याल था कि पार्टी क्रश हो गई है, लोगों को धमकियां मिल रही थी, लोगों को उठाया जा रहा था, तब मैंने कहा था कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। आपको पता है वो बात सही साबित हुई। अब मैं अगली पेशन गोई करने जा रहा हूं और आपको ये बता देना चाहता हूं, अब वो वक्त बहुत जल्दी से आ गया है और आ रहा है, जिस वक्त पाकिस्तान में इन सारी वजूहात की वजह से, इस जुल्म के निजाम की वजह से, मईशत की तबाही की वजह से और नाइंसाफी की वजह से हालात तेजी से उस तरफ जा रहे हैं जहां ये पाकिस्तान में वही हाल होगा जो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ। पाकिस्तान के हालात बड़ी तेजी से उस तरफ जा रहे हैं। आखिरी पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की आदत को दिया कि पीटीआई ने सारे लीगल रास्ते अपनाए, हमने कभी इंतशार नहीं किया, हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया है। हमारी पीटीआई ने कोशिश की कि अच्छी तरह आसिम मुनीर के साथ चले, हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। हमारे ये करने के बावजूद जुल्म और फसाइयत बढ़ती गई, एक एक करके सीटें छीनते गए। अब ये आपको रोज 10-10 साल की सजाएं दे रहे हैं।
تھوڑی سی بات ہوتی ہے آپ کو نائل کر دیتے ہیں، آپ اسمبلیوں میں بات کرتے ہیں آپ کو نائل کر دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ لیں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اصلی اپوزیشن کا کردار ادا کریں، یہ آپ کے ووٹروں کی بھی ڈیمانڈ ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ صحیح اپوزیشن کریں، آپ جتنا ڈریں گے یہ اتنا آپ کو کرش کریں گے، آپ لوگوں کو یہ مزید کرش کرتے جا رہے ہیں۔ جس نے اپوزیشن صحیح نہیں کی، اس وقت آپ اپنی سیاسی قبریں کھود رہے ہیں کہ یہ جو 27 کا پشاور کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پورا پاکستان بھرپور طریقے سے میں لوگوں کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں اور اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اس جلسے میں پورا پاکستان حصہ لے، پوری پارٹی متحد ہو اور اب فوکس کریں 27 تاریخ کو ہونے والے جلسے پر۔ یہ ناظرین عمران خان صاحب کا پیغام سیدھا سیدھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ناظرین عدالتوں میں رولا پڑا ہوا ہے بہت، جو جسٹس جہانگیری کے ساتھ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس ڈوگر نے جو کیا، وکلا بہت سخت ناراض ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہاں بڑی سخت تقاریر ہوئی، بہت سارے وکیل رہنما بولے، نوجوان وکلا میں بہت زیادہ غصہ ہے۔ اب مارم بلوچ کی طرح ایمان مزاری کو بھی جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور باقاعدہ سوشل میڈیا پہ دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں۔ تو ایمان مزاری نے کہا جی ریاست جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنی آواز اٹھائی اور عسکری عدالتوں کے بائیکاٹ کے اوپر انہوں نے زور دیا۔ انہوں نے کہا جی تالے لگانے پڑیں گے، سڑکوں پہ آنا پڑے گا، اب کوئی رستہ بچا نہیں ہے، یہ کوئی تھانے دار یا بدماش ہے کہ میں پکڑ لوں گا۔ یہ انہوں نے بات اٹھائی دوبارہ۔ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جسٹس ڈوگر، یہ جناب ان کا جو کریکٹر ہے اس کو ایسے پورٹرے کیا۔ ایمان مزاری صاحبہ نے بہت دلیر خاتون ہے اور حق کے لیے کھڑی ہے، جیسے مارنگ بلوچ کھڑی ہے۔ تو جس طرح مارنگ بلوچ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں ویسے ہی اب یا انہیں گرفتار کیا گیا، ویسے ہی اب ایمان مزاری کو بھی گرفتاری کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ریاست جو گرے اس وقت اپنے ہاتھوں سے لگا رہی ہے نا، یہ دانتوں سے بھی نہیں کھلنی بعد میں، جو یہ حرکتیں کر رہی ہیں، یہ داغ ان کے اوپر لگے رہیں گے، یہ صاف نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ جو مجرم ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں یہ سارے کٹہرے میں نہیں آتے، تب تک یہ داغ نہیں دھلنے والے۔ اچھا ناظرین ایک اور خبر ہے، تجارتی خسارہ پاکستان کا بڑھ گیا ہے اور خبر یہ ہے کہ یہ جو اگست کا مہینہ ابھی گزرا ہے، اس مہینے میں $2 ارب سے زائد کا پاکستان کو برآمدات میں، یعنی پاکستان کی جو برآمدات ہے اس میں کمی ہو گئی ہے نا، 10% مزید کمی ہو گئی۔ تو ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ $2 ارب سے زائد ہو گیا اگست کے مہینے میں۔ تو SIFC کدھر ہے؟ سفید ہاتھی ہے، کوئی ٹکے کا کام نہیں کیا، نہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ ہماری ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہماری سیاحت بہتر ہو رہی ہے، نہ ہمارا امن و امان بہتر ہو رہا ہے۔ ہم صرف اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں، ہم صرف اپنی معدنیات بیچ رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور جو مجھے بظاہر نظر آیا انجینئر صاحب خود کو متنازع بنا رہے ہیں، یعنی انہوں نے اب شاہ زیب خانزادہ صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اس سے پہلے انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اپنے آپ کو روک کے رکھا کہ انجینئر صاحب ابھی ایک قید کاٹ کے آئے ہیں اور ایک مشکل وقت سے گزرے ہیں تو کوئی کمنٹ نہ کیا جائے۔ لیکن بہرحال انجینئر صاحب نے مجبور کیا کیونکہ خبریں ان کی طرف سے آ رہی ہیں تو پھر ان کے اوپر تبصرہ بھی کرنا پڑے گا اور حقائق کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ لیکن جو ان کے انٹرویو میں ٹاک آف دی ٹاؤن ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک تو وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ عمران خان کے بالکل قریبی کسی بیرک کے اندر موجود تھے، جبکہ سما کی خبر ہے ان کے جرنلسٹ یہ دعویٰ کرتے نہیں، وہ بہت دور تھے۔ لیکن چلیں مان لیتے ہیں انجینئر صاحب اگر یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے دعوے ہیں یہی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے۔ پہلے ایک انٹرویو پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب صرف وہاں پہ جیل میں جب تک قید تھے وہ کرکٹ پہ باتیں کرتے تھے، یعنی وہ زیادہ کرکٹ پہ ہی باتیں کرتے تھے، کرکٹ پہ ہی بات کرتے تھے، عمران خان صاحب باقی بات نہیں کرتے تھے۔ پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، لیکن اب ایک اور انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ مزید باتیں ہیں جو وہ کرتے تھے وہ میں بتانا نہیں چاہتا۔ پھر انہوں نے، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ مرزا صاحب آہستہ آہستہ وہ باتیں بتائیں گے، یعنی جو باتیں ان کو بتانی ہوگی وہ باتیں وہ بتائیں گے آنے والے دنوں میں۔ مرزا صاحب پہلے انہوں نے کہا صرف کرکٹ پہ باتیں کرتے تھے، اپنے وہاں پہ جو تھا وہ مشقت تھی اس کے ساتھ، اب وہ یہ کہہ رہے نہیں وہ اور باتیں بھی کرتے تھے، میں نہیں بتانا چاہتا۔ تو ایک تو ممبر پہ بیٹھ کے وہاں پہ وہ آپ انٹرویوز دیتے ہیں اور آپ بات چیت کرتے ہیں تو خیال رکھنا چاہیے جو سٹیٹمنٹ ایک دفعہ دیں وہی سٹیٹمنٹ دوسری دفعہ بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں بتانا نہیں چاہتا کہ وہ ایکچولی بیرک کس جگہ پہ، تو سیکیورٹی کمپرومائز ہو جائے گی۔ یہ بڑا جدید دور ہے جن کی وجہ سے عمران خان صاحب اس وقت جیل میں، جن کی وجہ سے پورے ملک کی سیکیورٹی کمپرومائز ہے، ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کہاں ہے، اور آپ کے بتانے سے کوئی اتنا تو فرق پڑے گا نہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، ایک وہ احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں کہا گیا کہ آپ یہ احتیاط کریں اور اس میں آپ نے سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو جائے عمران خان کی۔ اچھا انجینئر صاحب نے اپنے ان انٹرویوز میں بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں کر رہا،
انہیں بار بار یہ صفائی دینے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ کوئی ان سے یہ سوال نہیں کرتا، کوئی ان سے یہ پوچھتا نہیں ہے، لیکن وہ بار بار پھر بھی یقین دلاتے ہیں کہ میں یہ باتیں یا یہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں کر رہا اور میں کسی کا اعلی کار نہیں ہوں۔ انہیں بار بار یہ یقین بھی دلانا پڑتا ہے۔ ایک غلطی ہو گئی، انجینئر صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کیا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جیل میں جو ملاقاتیں ہیں وہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل روکتا ہے۔ یہ بات حقائق سے بہت منافی ہے، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر انجینئر صاحب نے اپنا سارا جو بیانیہ ہے اس کو خود ہی بلڈوز کر دیا۔ چند چیزیں اور بھی ہیں جو انہوں نے کہی، لیکن یہاں پہ دیکھیں نا، ایسے وقت میں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں جو ملاقاتوں کا وقت ہی نہیں ہے، اور جیلر بھی اس وقت کے اندر یہ نہیں کر سکتا، تو پھر کون کرواتا رہا وہ ملاقاتیں؟ صبح صبح اڈیالہ جیل کھول دی جاتی اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کروائی جاتی، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جیل کے اندر دیکھیں 2 سال سے ایک آدمی جیل میں، 2.25 سال ہو گئے، اس بندے کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے یا جو بندہ 3 مہینے گزار کے آیا اس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے انجینئر صاحب کوئی جیل کے اندر مخبری کرنے یا کوئی معلومات اکٹھی کرنے یا عمران خان کی رپورٹنگ کرنے کے لیے گئے تھے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ پھر انجینئر صاحب نے کہا کہ ملک کے باہر لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں عمران خان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ جو بات ہے نا، کمرے کے اندر بند کر دیا گیا، یہ ملک سے باہر جو لوگ موجود ہیں ان کو خواب تو نہیں آنا تھا۔ یہ عمران خان صاحب نے خود یہ بتایا تھا کہ انہیں کئی دن تک ان کے اپنے سیل کے اندر بند کیا گیا، اور سیل کے باہر جو اوپن ایریا ہے وہاں پہ واک کرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا، صحافیوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کو انہوں نے یہ بتایا۔ تو اس کی نفی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ یا پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پچھلے سال عمران خان صاحب کو جب بالکل ایک کمرے کے اندر بند کر کے سیل کے اندر بند کر دیا گیا تھا اور انہیں باہر نہیں نکلنے دیا گیا تھا، تو یہ عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا۔ اس وقت تو انجینئر محمد علی مرزا جیل میں بھی نہیں تھے، تو جس وقت آپ جیل میں ہی نہیں تھے اس وقت کی باتیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر انجینئر صاحب نے پہلے ایک دعویٰ کیا تھا کہ 4 نومبر کے بعد میں نے کبھی عمران خان صاحب کی آواز نہیں سنی۔ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ 4 نومبر تک عمران خان صاحب کی آوازیں آتی تھی، اس کے بعد میں نے آوازیں نہیں سنی۔ پھر عمران خان صاحب کی جو انتہائی سخت ٹویٹس آئے، دیکھیں انجینئر صاحب پکڑے گئے تھے غالباً یہ اکتوبر میں، یہ اس ٹائم پہ اکتوبر یا ستمبر میں پکڑے گئے تھے کہیں، تو یہ نئے نئے گئے ہوئے تھے جب عمران خان صاحب کا انہوں نے کہا کچھ عرصے کے بعد ہمیں ان کی آواز آنا بند ہو گئی۔ 4 نومبر کا انہوں نے لفظ بولا تھا، اور انہوں نے کہا جی ٹویٹس جن دنوں میں یہ آ رہی تھی اور متنازع معاملات ہو رہے تھے، ان دنوں میں عمران خان صاحب بہت اونچی اونچی بول رہے تھے، بڑے فرسٹریٹ تھے۔ یہ باتیں انہوں نے دعویٰ کیا۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 نومبر کے بعد ان کی آواز نہیں آئی، تو ایک ٹویٹ جو انتہائی متنازع بنی 4 نومبر کو بھی، اور 4 نومبر کے بعد 2 دسمبر کو ایک ٹویٹ انہوں نے کیا، اور 20 دسمبر کو عمران خان صاحب کا ایک اور ٹویٹ ہوتا ہے۔ 4 نومبر، 2 دسمبر اور 20 دسمبر، یہاں عمران خان صاحب کے 3 ٹویٹس ہیں۔ اب یہ 3 ٹویٹس ہی ہیں جو زیادہ بہت وائرل ہوئے اور جن کے اوپر بہت شور مچا۔ اب انجینئر صاحب نے پہلے سٹیٹمنٹ دیا کہ میں نے 4 نومبر کے بعد عمران خان صاحب کی آواز نہیں سنی، اس کے بعد سٹیٹمنٹ دیا نہیں جی بہت رولا پڑ گیا، بڑا شور مچ گیا۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کہی کہ میں نے جب پوچھا کہ عمران خان صاحب کی آواز کیوں نہیں آ رہی، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ اسی جگہ موجود ہیں لیکن وہ پردے والے کونے میں بیٹھنا شروع ہو گئے، شاید وہاں پہ وہ دھوپ سیکتے ہیں، یہ انجینئر صاحب نے کلیم کیا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ناظرین، یہ کوئی 5 مرلے کی جگہ ہوتی ہوگی ٹوٹل، شاید اتنی بھی نہیں ہوگی، یعنی ایک آدمی یہاں سے میں ہلکی سی آواز سے بات کروں نا تو 10 مرلے 15 مرلے تک آواز جانی چاہیے، 20 مرلے تک آواز جانی چاہیے۔ بھئی جو آواز آپ کو ایک آدمی کے یعنی 15 نمبر کے بعد ان کی آواز نہیں آئی، تو ایک ٹویٹ جو انتہائی متنازع بنی، یہاں پہ ایک اور ٹویٹ ہوتا ہے 4 نومبر، وہ تو عمران خان صاحب۔ تو اب یہ 3 ٹویٹس کیا، اس کے بعد سٹیٹمنٹ دیا نہیں جی بہت رولا پڑ گیا، وہ اسی جگہ موجود ہیں لیکن وہ پردے والے کونے میں بیٹھنا شروع ہو گئے، شاید انصاف اس پہ بلیو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا دونوں طرف انجینئر صاحب بیلنس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، نہیں یہ جیل بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن نہیں جی عمران خان صاحب اتنی مشکل میں نہیں ہے، نہیں جی جیل کے اندر تکالیف بہت ہوتی ہیں، نہیں جی عمران خان صاحب کو دیسی گھی ملتا ہے، نہیں جی عمران خان صاحب کو کبھی اندر بند نہیں کیا گیا۔ وہ اب ساری ایسا لگتا ہے انہوں نے جیل ہی عمران خان پہ رکھ کے کاٹی ہے۔ مرزا صاحب دیکھیں، ایک بات ہے کہ مشکلات آ جاتی ہیں زندگی میں، آپ کے اوپر مشکلات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ساری مخالفتیں اور سارے اخترین، یہ کوئی 5 مرلے کی ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، آواز اٹھائی اور تحریک لبیک سے زیادہ آواز چاہیے، یہاں پہ کھڑا اس کی آپ کو آواز آ رہی ہے تو وہ 10 قدم ادھر جائے گا تو پھر بھی آپ کو اس کی آواز آئے گی۔ 3 فٹ کا ایک قدم ہوتا ہے اور عمران خان کا قدم تو 3.5 فٹ کا ہے، وہ تو عمران خان صاحب تو لمبے لمبے ڈگ بھر کے چلتے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب اگر وہاں کھڑے ہو کے اونچی بول رہے ہیں تب بھی آواز آنی چاہیے تھی، لیکن پہلے
انہوں نے کہا کہ آواز نہیں آ رہی تھی، پھر انہوں نے کہا جی انہوں نے لوکیشن بدل دی تھی، حالانکہ لوکیشن بدلنے کے باوجود آواز اقتدار میں ہو سکتا ہے کل آپ کے ساتھ نہ ہو یا اقتدار میں نہ ہو، اور آپ کے اوپر اگر کبھی دوبارہ مشکل آئی تو آپ لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اور الٹمنٹ کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ مذاکرات میں بیٹھے، تو کیا آئین انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھے؟ کیا آئین انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ بریف کیس لے کر اس میں معدنیات بھر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے لے جائیں؟ کیا آئین انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ SIFC کی اجلاس کے اندر بیٹھے؟ کیا آئین انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ کاروباری ادارے چلائیں؟ کیا آئین انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ آئینی ترامیم کے اندر ایجنسیوں کا استعمال کریں؟ کیا آئین انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ تا حیات استثناء کے لیے آئینی ترامیم کروائیں؟